बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। अम्मी, अम्मी, कहाँ हैं आप? उसकी पुरजोश आवाज सारे घर में गूंज रही थी। उसकी आवाज सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आ रही हूँ, खुशी से कहते हुए मैं कमरे से बाहर आ गई। वो सहन के दरमियान में खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। जो ही मैं कमरे से बाहर निकली, वो भाग कर मेरे गले लग गई और बार बार मुझे प्यार करने लगी। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसकी बेताबी देखकर मुझे भी रोना आने लगा। कैसी हैं आप? रोते हुए मुझे चूमने के दौरान उसने पूछा। मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची, तू कैसी है? उसे खुद से अलग करते हुए उसके हाथों को चूमते हुए मैंने पूछा। मैं भी ठीक हूँ। हाथ की पुश्त से आंसू साफ करते हुए उसने कहा, बाहर ही खड़ी रहेगी या अंदर कमरे में भी आएगी? चल। उसे सहन में ही खड़े देखकर मैंने कहा तो वो गर्दन हिलाते हुए कमरे की तरफ चल पड़ी। किचन से मैं उसके लिए पानी लेकर आई तो वो जूते उतार कर बेड पर बैठ चुकी थी। अब्बा, गुड्डू, रानी किधर है सब? पानी का गिलास खत्म करने के बाद उसने पूछा। अभी 10 बज रहे हैं, इस वक्त कोई भी घर नहीं होता। तुम्हारे अब्बा दफ्तर में, गुड्डू कॉलेज और रानी स्कूल में। क्या तुम यहाँ की रूटीन भूल गई हो? उसके भुलक्कड़पन पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सच में भूल गई थी। वो माथे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम अब आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाती हूँ। उसके करीब खड़े होकर मैंने उसे आराम से कहा, अम्मी, बहुत भूख लग रही है, तरस गई थी आपके हाथ के खानों को। पेट पर हाथ मारते हुए उसने कहा, वो भी तेरे साथ आया है या नहीं? मुंह टेढ़ा करते हुए मैंने उसे आहिस्तगी से पूछा। वो आए थे लेकिन चले गए हैं, उसने ऊंची आवाज में जवाब दिया। मैं जल्दी से खाना तैयार करती हूँ, तब तक तुम टीवी देखो और जी बहलाओ। ये कहकर मैं किचन में आ गई और जल्दी जल्दी से उसकी पसंद का खाना बनाने लगी। खाना बनाने में मैं आपकी मदद करूं? किचन में आकर उसने मुझसे पूछा। नहीं मेरी बच्ची, मैं कर लूंगी, तुम आराम करो, मोहब्बत भरे लहजे में मैंने उसे कहा और कोई भी काम करने से मना कर दिया। कमरे में जाने के बजाय वो किचन में ही बैठ गई और बातें करने लगी। बातों के दौरान मैंने खाना तैयार कर लिया, लेकिन शदीद भूख के बावजूद भी उसने अकेले खाने से इनकार कर दिया और सबके घर आ जाने पर उनके साथ खाने को तरजीह दी। वो शुरू से ही ऐसी ही थी, सबसे प्यार करने वाली, सबका एहसास करने वाली। कॉलेज से वापसी पर गुड्डू रानी को साथ लेकर आता था। गेट की आवाज सुनते ही वो दौड़कर सहन में आ गई। गुड्डू मोटर बाइक साइड पर खड़ी कर रहा था। जब रानी ने उसे देखा तो चीख मारकर उसके गले से लग गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप मेरे सामने खड़ी हैं, रानी ने उसके गाल पर चुटकी काटते हुए कहा। तो वो खूब रो पड़ी। गुड्डू ने भी आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। 2 आंसू उसकी आंखों में भी छलक आए थे। अभी न जाने वो कितनी देर उसे अपने गले से लगाए रखता। गेट से अपने अब्बा जो अंदर दाखिल होता देखकर गुड्डू को पीछे करते हुए वो दौड़ कर गई और उनके गले से लगकर ऊंची आवाज में रोना शुरू हो गई। अपनी लाडली बेटी को अचानक ही अपने सामने देखकर वो भी अपने जज्बात पर कंट्रोल न कर सके और बेआवाज रोने लगे। आंसुओं से उनका चेहरा तरबतर हो गया। जब गुड्डू ने थपकी देते हुए दोनों बाप बेटी को अलग किया और नूरी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आया। कमरे में चटाई बिछाकर जल्दी से मैंने उस पर खाना लगा दिया। यूनिफॉर्म बदलकर गुड्डू और रानी भी खाने के लिए आ गए। वो अब्बा के साथ बैठकर खाने लगी। सच में अम्मी, आज 6 माह बाद पेट भरकर खाना खाया है। पेट तो भर गया है लेकिन आंखें अभी तक नहीं भरी। जी चाह रहा है कि अभी और खाऊं, लेकिन पेट कह रहा है अब बस भी कर दो। खाना खत्म करते हुए उसने अपने पुराने अंदाज में कहा तो हम सब उसकी बातों पर हंस पड़े। न जाने मेरे घर को किसकी नजर लग गई है जो मेरी बच्ची को 6 माह के लिए हमसे जुदा होना पड़ता है। सबको पुरसुकून और हंसता हुआ देखकर मैंने दुखी दिल से सोचा। खाने के बाद भी वो अपने कमरे में न गई, हमारे कमरे में हमारे साथ ही बैठी रही और बातें करने लगी। उसने गुड्डू और रानी को भी दूसरे कमरों में जाने से मना कर दिया। वो सबके साथ टाइम गुजारना चाहती थी और बातें करना चाहती थी। 6 माह में किसी इंसान से बातें करने के लिए मैं तरस जाती हूँ। बल्कि कभी कभी तो मुझे यूं महसूस होता है
کہ میری زبان تو بولنا ہی بھول جاتی ہے۔ بظاہر تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں نے اس کی دلی کیفیت کو ظاہر کر دیا۔ شام تک ہم سب باتیں کرتے رہے۔ شام ہوتے ہی گڈو نے چارپائیاں صحن میں بچھا دیں تو ہم سب باہر آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد میں اور رانی کچن میں آ گئے تاکہ شام کے کھانے کا انتظام کریں۔ آج گڈو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر جانے کے بجائے گھر میں ہی اس کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ اس وقت صفدر صاحب بھی اکثر سودا سلف لینے کے بہانے گھر سے جاتے ہیں اور اپنے دوست ہوٹل پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر مغرب کی نماز پڑھ کر ہی آتے ہیں۔ آج نوری کی وجہ سے وہ بھی گھر سے باہر نہ گئے تھے اور نوری سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ سب کو مطمئن دیکھ کر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ میں یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ خوشی اور سکون بھی عارضی ہے اور پھر وہی لمبی جدائی ہی ہمارا مقدر ہے۔ اس کے آنے کی خوشی میں آج گڈو اور رانی نے چھٹی کر لی تھی۔ اگر صفدر صاحب کے بس میں ہوتا تو وہ بھی چھٹی کر لیتے، لیکن سرکاری نوکری میں چھٹی کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ نوری کے آ جانے سے جیسے گھر میں بہار لوٹ آئی ہو۔ اب دن کو اب کے چلے جانے کے بعد مجھے تنہائی کا احساس نہ ہوتا، کیونکہ اب نوری میرے ساتھ ہوتی۔ گھر کے سارے کام تقریباً اسی نے سنبھال لیے تھے، میں تو اب صرف اس کی مدد کرتی تھی۔ جب دیکھو وہ گھر کے کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتی تھی۔ کبھی بستروں کی چادریں تبدیل کر رہی ہوتی، کبھی کھڑکیوں پر لگے پردے اتار کر دھو رہی ہوتی۔ میرے ہزار منع کرنے کے باوجود بھی وہ کوئی کام ایسا نہ تھا جو نہ کرتی۔ بازار سے کچھ لانا ہوتا تو گڈو یا رانی کو لے جاتی اور جھٹ سے لے آتی۔ میرے گھر کی یہ رونق بھی چند دن کی مہمان ہوتی اور پھر مجھے آرام کا عادی بنا کر تنہا چھوڑ جاتی۔ اسے کام میں مصروف دیکھ کر میں نے سوچا، آج کل نوری کام تو سارے کر رہی تھی لیکن بہت چپ چپ اور اداس دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے اس کی اداسی کی وجہ معلوم تھی، لیکن میں اتنی بے بس تھی کہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کتنی بار اسے چھپ چھپ کر آنسو بہاتے ہوئے میں دیکھ چکی تھی۔ نوری، تو کیوں ہر وقت روتی رہتی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا دے۔ دھلے ہوئے کپڑوں کو تہہ لگا کر الماری میں رکھ رہی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا، اب میرے جانے کے دن قریب آ رہے ہیں، میں اسی لیے اداس ہو رہی ہوں۔ آنکھوں میں بھرے آنسو مجھ سے چھپانے کے لیے اس نے منہ دوسری طرف کر لیا، لیکن اس کی آنکھوں میں آئے آنسو میں دیکھ چکی تھی۔ اس سے پہلے تو جانے سے پہلے کبھی ایسی اداس نہ ہوئی تھی، اب کی بار کیا بات ہے؟ میں نے اس سے اصل بات اگلوانے کی کوشش کی۔ میں وہاں کسی انسان کی صورت دیکھنے کے لیے اور آواز سننے کے لیے ترس جاتی ہوں۔ کئی روز میری زبان تالو سے چپکی رہتی ہے۔ وہ سب مجھے کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں۔ گھر کی کسی بات یا خوشی غمی میں مجھے شامل نہیں کیا جاتا۔ بات بات پر میرے بچپن کی غلطی پر تانے دیے جاتے ہیں۔ اور تو اور آپ کا داماد بھی ہفتوں مجھے منہ نہیں دکھاتا۔ پسند کی شادی کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو میں ہوں نا، نہ جانے کب سے اپنے اندر چھپائے ہوئے اس غبار کو اس نے باہر نکالا تھا۔ اس کی باتوں نے مجھے اندر سے دکھی کر دیا تھا۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھ کر منہ گھٹنوں میں چھپا کر رونے لگی تھی۔ مت رو میری بچی، مت رو۔ اس کے پاس بیٹھ کر اسے خود سے قریب کرتے ہوئے میں نے کہا، جس وقت وہ مجھے مارنے لگی تھی اسے مارنے دیا ہوتا، کم از کم یہ عذاب تو نہ دیکھنا پڑتا۔ گھٹنوں سے منہ نکال کر روتے ہوئے اس نے کہا، اس کی تکلیف سے میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ میں ہر نماز میں تیرے بہتر مستقبل کے لیے دعا کرتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ایک دن ہماری ضرور سنے گا اور ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اس کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ جائے گی تو 6 ماہ بعد ہی واپس آئے گی۔ معاہدے کے مطابق اس نے 6 ماہ سسرال اور 6 ماہ میکے میں گزارنے ہوتے تھے۔ اب اسے آئے ہوئے 6 ماہ ہونے والے تھے۔ کسی بھی وقت اس کا خاوند اسے لے کر جا سکتا تھا۔ امی، آپ ناشتہ بنا دیں، آپ ہی تو اپنے بستر پر نہیں ہیں اور نہ ہی پورے گھر میں کہیں ملی۔ رانی نے میرے کمرے میں آ کر کہا تو اچانک ہی میرے دل میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صفدر صاحب بھی رانی کے منہ سے نوری کی عدم موجودگی کا سن کر دکھی نظر آنے لگے تھے۔ تم جاؤ، تیار ہو جاؤ، میں ناشتہ بناتی ہوں۔ چہرے پر نظر نہ آنے والے دکھ کی کیفیت چھپانے کے لیے میں نے جان بوجھ کر فرش کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میں تیار ہونے جا رہی ہوں، آپ جلدی سے ناشتہ بنا دیں۔ میرے دل کی حالت سے بے خبر کہہ کر وہ چلی گئی۔ آنسو پوچھتے ہوئے میں کچن میں آ گئی۔ آج بہت عرصے کے بعد میں
इस वक्त किचन में आई तो बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। हर बार उसके जाने के बाद ऐसा ही होता था। अम्मी, आप कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही। कॉलेज के लिए तैयार होकर गुड्डू किचन में आया तो हैरान होकर पूछने लगा। रात को उसका खामन आया था और वो आप ही को ले गया, वो उसके साथ चली गई। मसनूई मुस्कुराहट के साथ मैंने उसे जवाब दिया, ऐसे कैसे चली गई हमसे मिले बगैर? और उनका खामन हमेशा रात को ही क्यों आता है और हमसे कभी क्यों नहीं मिलता? हैरान होते हुए उसने पूछा। अब रात को ढोल पीट कर सबको इकट्ठा करती और फिर उसके साथ जाती। खुद को काम में मसरूफ जाहिर करते हुए मैंने तंजिया अंदाज में कहा, अगर वो लेने आ ही रहे थे तो कम से कम आने से पहले फोन ही कर देते। मैंने कभी आप ही को उनके शौहर के साथ नहीं देखा। ऐसे अचानक से मुंह उठाकर वो कैसे आ सकते हैं? गुड्डू उसके अचानक ही चले जाने पर बहुत अफसुर्दा हो रहा था। उसकी किसी बात का जवाब मेरे पास नहीं था, इसीलिए खामोशी से अपने काम में मसरूफ रही। गुस्से से वो नाश्ता किए बगैर ही चला गया। आप ही जाने से पहले हमसे मिल लेती तो शायद हमें इतना दुख ना होता, रानी ने मुलायमती निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहा और बगैर नाश्ते के ही उसके पीछे चली गई। सफदर साहब भी ये सब बातें सुन रहे थे, लेकिन हमारे पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। गुड्डू और रानी के जाने के बाद मैं अपनी बेबसी पर धाड़े मार मार कर रोने लगी। सफदर साहब ने पहले मुझे चुप करवाने की कोशिश की और फिर खुद भी मेरे साथ ही रोने लगे। सारा दिन घर में तन्हा मैं इधर उधर घूमती रही। मेरे बेचैन दिल को किसी सूरत भी करार नहीं आ रहा था। नूरी एक लम्हे के लिए भी मेरी निगाहों से नहीं हट रही थी। कॉलेज से वापसी पर भी गुड्डू उखड़ा उखड़ा और उदास लग रहा था। खाने के दौरान भी बहुत खामोश था। गुड्डू और रानी दोनों ही मुझसे आंखें मिलाने से गुरेज कर रहे थे। उनकी नाराजगी की वजह मुझे समझ आ रही थी। उनके सामने मैं खुद को बिल्कुल मुतमईन दिखाने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे सालाना इम्तिहान कब शुरू हो रहे हैं? हमारे दरमियान हायल खामोशी को तोड़ते हुए मैंने बोलने की इब्तिदा की और गुड्डू से पूछा। अगले महीने से, उसने मुख्तसर जवाब दिया। आप ही का ससुराल कराची में है या पाकिस्तान के कौन से इलाके में है? हमें उनके ससुराल जाना चाहिए ताकि देख सकें कि वो किस किस्म के लोग हैं, जो इस दौर में भी मोबाइल फ़ोन के वजूद से ही आशना नहीं है। गुड्डू अब तक बहन के गम में ही मुब्तला था और जानना चाहता था कि जिन लोगों में उसकी बहन ब्याही हुई है वो कैसे लोग हैं। गुस्से में वो खाना छोड़कर घर से बाहर चला गया। रानी भी आंसू पोंछते हुए खाना छोड़कर कमरे में चली गई। उनके जाते ही अपनी आंखों में बंद आंसुओं को मैंने आज़ाद छोड़ दिया। नूरी को गए हुए हफ्ता हो गया था, लेकिन अब भी हर तरफ उसकी मौजूदगी का एहसास होता था। गुड्डू का गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। वो हर कीमत में नूरी के ससुराल जाना चाहता था। उसके जहन में तरह तरह के ख्यालात जन्म ले रहे थे। मैं उसे समझाती कि वो अपने घर में बहुत खुश है तो हैरत से मेरा मुंह तकने लग जाता। ये आप कह रही हैं? आपने देखा नहीं वो जब आती हैं कितनी कमज़ोर और बीमार होती हैं और जाने से 2 हफ्ते पहले ही हंसना भूल जाती हैं, और आप कह रही हैं कि वो अपने ससुराल में खुश है? गुड्डू ने जवाब दिया, अम्मी, कॉलेज से छुट्टियां होने वाली हैं और इन छुट्टियों में मैं आप ही के ससुराल ज़रूर जाऊंगा। मैं रात का खाना बनाने में मसरूफ़ थी जब वो किचन में आया और अपने प्रोग्राम के बारे में मुझे बताया। मुझे उसके ससुराल के बारे में कुछ इल्म नहीं है। रात को तुम्हारे वालिद मोहतरम आएंगे तो उनसे एड्रेस लेकर चले जाना। गुस्से से मैंने उन्हें जवाब दिया, ठीक है, रात को मैं अब्बा से बात करूंगा। ये कहते हुए वो किचन से चला गया। मुझे ज़रा सा अभी उम्मीद न थी कि इस हवाले से अपने अब्बा से कुछ पूछेगा। रात के खाने से फारिग होकर इशा की नमाज अदा करने के लिए सफदर साहब मस्जिद चले गए। नमाज से वापस आकर सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गए। अब्बा, मैं अंदर आ सकता हूँ? कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर गुड्डू ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। आ जाओ। इजाज़त देते हुए वो तकिए से टेक लगाकर बैठ गए। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, अगर आप नाराज़ ना हो। उसने तमहीद बांधी। पहले कुर्सी नज़दीक करके बैठो और फिर बताओ क्या बात है। सफदर साहब ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। कुर्सी उनके करीब करके वो बैठ गया। मेरे कॉलेज में छुट्टियां होने वाली हैं और मैं चाहता हूं कि इन छुट्टियों के दौरान मैं आप ही से मिलने उनके ससुराल जाऊं। उसने अपनी बात बयान की और उनके चेहरे की तरफ देखने लगा। उसकी बात सुनकर तो सफदर साहब को हैरत का शदीद झटका लगा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। नूरी के ससुराल जाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है, वरना
میں تمہیں ضرور بھیج دیتا۔ صفدر صاحب نے جواب دیا۔ کیا آپ ہی کا سسرال کوہ قاف میں ہے جہاں میرا جانا ممکن نہیں؟ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ ایسے ہی سمجھ لو، کیونکہ تم وہاں نہیں جا سکتے۔ اب کی بار صفدر صاحب کا لہجہ بھی سخت ہو گیا۔ اگر آپ لوگ نہیں بتائیں گے تو میں یونین کونسل میں جا کر آپ ہی کا نکاح نامہ نکلوا کر اس پر سے ایڈریس نوٹ کر لوں گا۔ باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ باتوں کی آواز سن کر رانی بھی کمرے میں آ گئی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ گڈو کی بات سن کر صفدر صاحب خاموش ہو گئے اور سوچتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میرے خیال میں بچوں کو حقیقت سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ کب تک ہم اس راز کو چھپا کر رکھیں گے؟ میری طرف دیکھتے ہوئے شکست خوردہ آواز میں انہوں نے کہا۔ گڈو کی ضد دیکھ کر مجھے بھی ان سے اتفاق کرنا پڑا، اسی لیے اسبات میں سر ہلایا۔ تم خود انہیں ساری بات بتاؤ، مجھ میں تو حوصلہ ہی نہیں ہے، انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا نوری کے سسرال میں نہ تم جا سکتے ہو اور نہ ہی ہم میں سے کوئی وہاں جا سکتا ہے۔ گڈو کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے بات شروع کی۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہم آپ ہی کے سسرال یا سسرال والوں کو کیوں نہیں مل سکتے؟ حتیٰ کہ آپ ہی کا خاوند آتا ہے اور ہم سے ملنا پسند نہیں کرتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوری کا خاوند انسان نہیں بلکہ جن زادہ ہے۔ الفاظ میرے حلق میں اٹک رہے تھے۔ ان دونوں کی شکلیں ایسی ہو گئی تھی جیسے کسی نے ان کے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ میرے الفاظ کسی بم پھٹنے سے کم بھی نہ تھے۔ وہ دونوں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کبھی مجھے اور کبھی صفدر صاحب کو دیکھتے۔ کیا آپ مذاق کر رہی ہیں؟ سکتے میں ڈوبی ہوئی آواز سے اس نے پوچھا۔ نہیں، یہ مذاق نہیں ہے، بالکل حقیقت ہے۔ اپنے خیالوں میں ڈوبے ہوئے میں نے اسے جواب دیا۔ میری نگاہوں کے سامنے نوری کی پیدائش سے لے کر شادی تک کے سارے مناظر ایک ایک کر کے گزرنے لگے۔ لیکن آپ نے آپ ہی کی شادی کسی انسان سے کیوں نہیں کی؟ اور یہ تو ظلم کیا آپ دونوں نے ان کے ساتھ۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ؟ گڈو بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ ہم نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا، مجبوری میں یہ سب کیا تھا، ورنہ ہم اپنی بچی کو کبھی بھی اس جہنم میں نہ پھینکتے۔ آنسو خود ہی میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ ایسی کیا مجبوری تھی کہ آپ نے اپنی بچی کو ہی قربان کر دیا؟ اب کی بار اس کے لہجے میں بے بسی کے ساتھ حقارت بھی تھی۔ اس کے بدلے ہم نے جنات سے کوئی خزانہ تو نہیں لیا تھا؟ اس کی حقارت بھرے لہجے پر میں نے تپ کر کہا۔ اگر آپ نے اس سے خزانہ نہیں لیا تھا تو پھر ان کے حوالے کیوں کیا تھا؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ اس سے بچپن میں ایک غلطی سرزد ہو گئی تھی جس کی سزا کے طور پر اسے ایک جن ذاتی سے شادی کرنا پڑی۔ اس نے کسی جن یا چڑیل کا قتل کر دیا تھا جس کے جرم میں اسے اتنی بڑی سزا ملی۔ گڈو نے غصے سے پوچھا۔ تمہارے دادا کے گھر میں ہم سب اکٹھے رہتے تھے، وہاں پر آبادی بہت کم تھی، گھروں کے درمیان فاصلے ہوتے تھے۔ ایک دن وہ چپکے سے گھر سے باہر نکل گئی اور گھر کے قریب ہی ایک کھیت میں کھیلنے لگی۔ گھر سے جاتے ہوئے وہ کچن سے ایک ماچس بھی اٹھا کر لے گئی۔ وہ کھیت کے کنارے پر بیٹھ کر کھیل رہی تھی۔ قریب میں بیری کا ایک بہت بڑا درخت بھی لگا ہوا تھا۔ نہ جانے کیسے اس نے ماچس کی مدد سے آگ لگا دی۔ گھاس پھوس کو آگ لگتی رہی اور آگے آگے بڑھتی رہی۔ قریب تھا کہ بیری کا درخت بھی جل جاتا۔ آس پاس کے لوگوں کو کھیت میں آگ لگی ہوئی دکھائی دی تو وہ بجھانے کے لیے آ گئے۔ ابھی وہ آگ بجھا ہی رہے تھے کہ عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ نوری فضا میں لٹکی ہوئی نظر آنے لگی تو سب لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنی دیر میں ہم سب بھی کھیت میں پہنچ چکے تھے۔ نوری کو ہوا میں معلق دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی تھیں۔ جانے کون سی مخلوق تھی جس نے اسے لٹکایا ہوا تھا۔ سب لوگوں کی چیخ و پکار سن کر اس نادیدہ چیز نے نوری کو زمین پر پٹخ دیا۔ میں نوری کو اٹھا کر جلدی سے گھر لے آئی۔ نوری خوف کے مارے تقریباً نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں گزری کہ ہمارے کمرے میں ایک عجیب و غریب مخلوق نمودار ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں ایک بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا۔ بچہ ایک طرف سے جھلسا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ آتے اس مخلوق نے بازو لمبے کر کے نوری کو گردن سے پکڑ لیا۔ میں اس کو دیکھ کر پہلے ہی خوف زدہ تھی۔ نوری کو مارنے کی کوشش کرتے دیکھ کر میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ چیخوں کی آواز سن کر تمہارے ابا بھی کمرے میں آ گئے اور کمرے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تمہاری بچی نے میرا گھر اور میرا بچہ جلا دیا۔ میرا بچہ جلنے کی تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ اگر میں نہ دیکھتی تو سارا ہی جل جاتا، لیکن شکر ہے کہ میں بروقت پہنچ گئی۔ اگر تم اپنی بچی کو سنبھال نہیں سکتی تو اسے میرے حوالے کر دو، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گی۔
وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھورتے ہوئے بولی، یہ ناسمجھ ہے، اس کو اچھائی برائی کا کیا علم، اسے معاف کر دو۔ روتے ہوئے میں نے اس کی منت کی، لیکن وہ بضد تھی کہ نوری کو جان سے مار دے گی یا اپنے ساتھ لے کر جائے گی۔ میں اور تمہارے بابا روتے ہوئے اس کی منتیں کرتے رہے، لیکن کہ یہ چھوٹی ہے، ناسمجھ ہے، اسے معاف کر دو۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے بچے کی ایک سائڈ جل جانے کی وجہ سے ناکارہ ہو گئی ہے، اب سارے اس کا مذاق اڑائیں گے اور اس کی شادی کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ پھر وہ ایک شرط پر نوری کی جان بخشنے کے لیے تیار ہو گئی کہ جب نوری بڑی ہو جائے گی تو اسے اپنے بیٹی کی دلہن بنا کر لے جائے گی۔ ہم نے شکر کیا کہ کسی طرح سے وہ اسے مارنے سے تو باز آئی، اسی لیے ہم نے حامی بھر لی۔ میرا خیال تھا کہ وہ اپنے بچے کا علاج کرائیں گے تو وہ صحت مند ہو جائے گا اور شاید وہ عورت اپنی ضد چھوڑ دے۔ تمہارے ابا کی سرکاری نوکری لگ گئی تو ہمیں وہ گھر چھوڑ کر ادھر آنا پڑا۔ جو ہی نوری 17 سال کی ہوئی وہ دونوں ماں بیٹا آ پہنچے۔ تب بھی میں نے اور تمہارے بابا نے ان کی بہت منت کی، مگر انہوں نے ہماری ایک نہ سنی اور اپنی ہی دنیا سے ایک نکاح خواہ اور چند لوگ بلا کر نکاح پڑھوا دیا۔ میری بہت منتوں اور واسطوں کے بعد وہ اس بات پر راضی ہوئے کہ 6 ماہ نوری ہمارے ساتھ اور 6 ماہ اپنے سسرال میں رہا کرے گی۔ ہمارے پاس ان کی بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا، اسی لیے خاموشی سے ان کی بات مان لی۔ تب سے اب تک ہر 6 ماہ بعد نوری آ جاتی ہے اور پھر 6 ماہ بعد وہ خود ہی اسے لے کر بھی چلے جاتے ہیں۔ اس میں اگر تمہیں ہماری کوئی غلطی محسوس ہو رہی ہے تو ہمیں بتا دو۔ سارا واقعہ تفصیل سے سنانے کے بعد آخر میں نے پوچھا۔ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میری بات کا جواب دینے کے بجائے گڈو زاروں قطار رونے لگا۔ اس مسئلے کا کوئی تو حل ہوگا؟ آنسو ضبط کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اگر کوئی حل ہوتا تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنی بچی کی خوشیاں نہ برباد ہونے دیتا۔ آنسو پوچھتے ہوئے صفدر صاحب نے اس کی بات کا جواب دیا۔ وہ غصے سے کرسی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ساری رات اس نے باہر صحن میں ٹہلتے ہوئے گزار دی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد نیند ہماری آنکھوں میں بھی نہ آئی۔ گڈو اور رانی کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی، وہ ہر وقت کسی نہ کسی بات پر لڑتے رہتے یا ایک دوسرے سے بحث کرتے رہتے تھے۔ اب ایک دوسرے سے مقصد کی بات کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ لڑنا یا چیخنا چلانا تو بہت دور کی بات تھی۔ کالج اور اسکولوں میں چھٹیاں ہو گئیں، لیکن نہ جانے کیوں گڈو دن بھر کہاں گھومتا رہتا تھا۔ صبح سویرے گھر سے نکلتا اور دن کو گھر واپس آتا۔ جلد ہی آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ میں جب بھی اس کی خفیہ سرگرمیوں کا پوچھتی تو مجھے آگے سے جواب دیتا۔ اس کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ میں ڈر رہی تھی۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے، لیکن گڈو کے معمولات میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ وہ صبح گھر سے جاتا اور رات گئے تک واپس آتا، پھر شام کو اکیڈمی کے بہانے جاتا اور پھر مزید رات دیر تک باہر رہتا۔ اس کی واپسی بہت دیر میں ہوتی۔ صفدر صاحب اس کے رات گئے تک باہر رہنے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے۔ انہوں نے اس سے 2 ٹوک بات کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رات کے 10 بجے وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا تو صفدر صاحب صحن میں بچھی چارپائی پر اسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں جاگتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ خیریت تو ہے ابا جان؟ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ اس بے فکر مندی سے پوچھا۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، اسی لیے تمہارا انتظار کر رہا تھا، چارپائی سے اٹھتے ہوئے انہوں نے کہا اور ہاتھ سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ کمرے میں آ کر وہ اپنے بستر پر بیٹھ گئے اور گڈو کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم سارا دن اور آدھی آدھی رات تک کہاں گھومتے رہتے ہو؟ بغیر کوئی تمہید باندھے انہوں نے سوال کیا۔ میں کسی غلط کام میں ملوث ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا، آپ میرے لیے پریشان نہ ہوا کریں، اس نے جواب دیا۔ کیسے نہ پریشان ہوں؟ مجھے علم ہونا چاہیے کہ تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، صفدر صاحب نے غصے سے کہا۔ میں آپ کو سچ سچ بتاتا ہوں، انہیں غصے میں دیکھ کر وہ جلدی سے بولا۔ ہاں بتاؤ۔ وہ اب بھی غصے میں تھے۔ میں آپ ہی کے مسئلے کے حل کے لیے بہت سے لوگوں سے ملا ہوں، ان سے بات شروع کی ہے، اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ مختصر سا سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا۔ اس طرح وقت ضائع کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ کل میری ملاقات ایک مفتی صاحب سے ہوئی ہے، انہوں نے مجھے امید دلائی ہے کہ اس مسئلے کا بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے پر امید لہجے میں جواب دیا۔ کیا اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب سن کر میں نے بے صبری سے پوچھا۔ جی امی جان، اس مسئلے کا حل ممکن ہے، اس نے پرجوش لہجے میں جواب دیا۔ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ مزید کوئی سوال کرنے سے پہلے صفدر صاحب نے کہا۔ کل ان سے ملاقات کے دوران میں نے سارے حالات تفصیل سے انہیں بتائے تھے۔ اس وقت وہ بہت مصروف تھے، لیکن انہوں نے تسلی دی تھی کہ یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔
اسی لیے مفتی صاحب نے ہونے والی گفتگو کے بارے میں میں نے آپ کو بھی بتایا۔ کیا تم ہمیں ان کے پاس لے کر جا سکتے ہو؟ صفدر صاحب نے پوچھا۔ میں پہلے ان کو فون کر کے ملاقات کا وقت لے لوں، پھر ہم ان کے پاس چلے جائیں گے، اس نے جواب دیا۔ اب تم جاؤ، آرام کرو، میں نے بھی آرام کرنے کا وقت ہے۔ صفدر صاحب نے اسے جانے کی اجازت دی تو وہ اللہ حافظ کہتے ہوئے چلا گیا۔ اس کی باتوں سے مجھے اور صفدر صاحب دونوں کو ڈھارس ہوئی تھی۔ اس نے مفتی صاحب سے فون کر کے ملاقات کا وقت لیا تھا۔ اگلے ہی دن ہم ان کے ساتھ مفتی صاحب کے گھر آ پہنچے۔ جان بوجھ کر مفتی صاحب نے ہمیں ایسے وقت پر بلایا تھا جب رش کم ہو۔ مفتی صاحب ایک عمر رسیدہ شخص تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی تھی۔ بڑے بڑے علماء اکرام اور مسلمان جنات ان کے شاگردوں میں شامل ہوتے تھے۔ تم سے ملاقات کے بعد میں نے اپنے ایک شاگرد جن کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ تمہاری بہن کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ معلومات کے مطابق تمہاری بہن کے جنزادے خاوند کا تعلق جنوں کے قبیلے پکھی سے تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹا بہت اکھڑ مزاج اور ضدی ہیں، لیکن فکر نہ کرو، میں نے ان کے قبیلے کے سردار کو پیغام بھجوا دیا ہے۔ جیسے ہی وہ آئے گا میں ان کی ملاقات تم لوگوں سے کرواؤں گا۔ امید ہے وہ کوئی اچھا ہی فیصلہ کرے گا۔ رسمی ملاقات کے بعد مفتی صاحب نے ہمیں تفصیل سے سمجھایا۔ ان کی باتوں سے ہمیں امید ہو رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹی بھی آزاد ہو جائے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک آدمی اندر داخل ہوا اور مفتی صاحب کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی سفید داڑھی والا ایک بزرگ آدمی تھا۔ جی تو سردار صاحب، آپ کیسے ہیں؟ مفتی صاحب نے انہیں سردار کہہ کر مخاطب کیا تو ہم سب چونک گئے۔ اللہ کا شکر، آپ کا پیغام ملتے ہی میں نے ان دونوں ماں بیٹے کو اپنے دربار میں بلا لیا تھا اور ایک آدمزادی سے شادی کرنے اور زبردستی اپنے پاس رکھنے کے جرم میں نے انہیں قبیلہ بدر کرنے کی سزا بھی سنائی ہے۔ نہیں، کوئی سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری بچی ہمیں مل جائے، ہمارے لیے یہی بہت ہے، صفدر صاحب نے خوش دلی سے کہا۔ کل جب میں نے انہیں سزا سنائی تھی تب آپ کی بچی نے بھی یہی بات کہی تھی کہ وہ اپنی دنیا میں واپس چلی جائے، اس کے لیے یہی بہت ہے، وہ انہیں کوئی سزا دینا نہیں چاہتی تھی۔ مسکراتے ہوئے سردار صاحب نے ہماری نوری کے بارے میں بتایا۔ اس کا ذکر سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اونچی آواز میں سردار صاحب نے دروازے کی طرف دیکھ کر کچھ کہا تو جلدی سے دروازہ کھولا اور سب سے پہلے نوری کمرے میں داخل ہوئی۔ ہمیں دیکھ کر وہ دوڑتی ہوئی ہماری طرف آئی اور ہم سب سے مل کر اپنے ابا کے گلے لگ گئی۔ اس کے پیچھے اس کا خاوند اور ساس بھی منہ لٹکائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ ہیں تم لوگوں کے مجرم، جو چاہے انہیں سزا دو، سردار صاحب نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں دیکھ کر کہا۔ ہمیں کسی کو کوئی سزا نہیں دینی، ہماری بچی ہمارے پاس واپس آ گئی ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، میں نے روتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن انہوں نے خلاف شرع کام کیا ہے۔ ہمارے مذہب میں واضح طور پر جنات اور انسانوں کی شادیوں سے منع کیا گیا ہے۔ انہوں نے صرف شادی ہی نہیں بلکہ اسے اپنا قیدی بھی بنا لیا۔ انہیں جنات کی عدالت سے اس جرم کی سزا ضرور ملے گی۔ سردار صاحب نے ان کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا۔ یہ بات سن کر وہ دونوں سردار صاحب کی منتیں کرنے لگے۔ مفتی صاحب، ہمیں اجازت دیں، آپ کی خدمت کر کے خوشی حاصل ہوئی ہے۔ مفتی صاحب سے مصافحہ کرتے ہوئے وہ غائب ہو گئے اور ساتھ ہی وہ دونوں بھی ہمیشہ کے لیے ہماری زندگیوں سے چلے گئے۔ ایک بات یاد رکھیں، بیری کا درخت جنات کا پسندیدہ ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اسے جلانے یا اس پر پتھر پھینکنے سے گریز کرنا چاہیے اور جوان لڑکیوں کو ننگے سر اس کے نیچے جا کر کھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب نے ہمیں بیری کے درخت کے حوالے سے آگاہی دی، جسے پلو سے باندھتے ہوئے مفتی صاحب سے اجازت لے کر ہم خوشی خوشی نوری کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں رانی بے چینی سے ہمارے کامیاب لوٹ آنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔